अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे खान साहब की जानिब से आने वाले एक तफसीली ट्वीट के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपने बहुत से खदशात का भी इजहार किया है और आवाम के लिए एक ऐसा पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने वाजिया कर दिया कि वो तहरीक को किस नोयत की तहरीक को लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा खान साहब ने अपनी ट्वीट में कुछ पार्टी अहदेदारों के लिए भी पैगाम दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने बता दिया है कि वो तहरीक की जो हिकमत अमली है उसको भी जल्द अज जल्द जो है आवाम के सामने रखेंगे। इस हवाले से अगर तफसीली बात की जाए तो खान साहब ने अपनी ट्वीट में जिक्र किया है कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रस्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए अब खुद पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब के लिए उन्होंने हदायत दी हैं कि सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। फर्जर खान साहब ने कहा है कि तहरीक का लाहे अमल चंद रोज़ में ही कौम के सामने रख दूंगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपने इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन GDA और माहरम बलोच को भी दावत देंगे। इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें। ये खान साहब ने अपनी ट्वीट में एक अहम बात आवाम के सामने रखी है कि उनको खदशा है कि हो सकता है कि एक दोबारा से एक सिलसिला जो मुलाकातों का चल पड़ा था, लेकिन अभी फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो इस तरह का स्टांस लेके चलेंगे, अगर खान साहब इसी तरह की हार्ड लाइन लेंगे तो उसके बाद हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि दोबारा से उनकी जो तहरीक है उसको नाकामयाब करने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएँ जिसमें सबसे पहले खान साहब ने जो अपना खदशा ज़ाहिर किया वो ये है कि हो सकता है मेरे साथ जो मुलाकातों का सिलसिला उसे दोबारा से एक बार फिर रोक दिया जाए। लेकिन खान साहब ने आगे वाज़ह करते हुए कहा है कि लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं, आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा। बारहा कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट पर रख के नहीं देता। लिहाजा उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्ले आम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया किसी जमात के साथ नहीं हुआ। इस हवाले से खान साहब ने काफ़ी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए फिर जो पार्टी के अहदेदारान हैं उनके लिए भी एक पैगाम दिया कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ। यजीद पर कभी भी खामोश नहीं रह सकता, यजीदियत पर कभी भी खामोश नहीं रह सकता। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखूँगा। खान साहब ने इस तरह से अपने पैगाम में एक तफसीली ट्वीट की है जिसमें उन्होंने संभल इंतखाबात का भी जिक्र किया, 8 फरवरी के इंतखाबात को जिस तरह से चोरी किया गया उस पर भी जिक्र किया, और उसके बाद तहरीक इंसाफ को उन्होंने वाज़ह किया कि अपना पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था, जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया था। इसके अलावा भी खान साहब ने एक तफसीली ट्वीट में दीगर बहुत सारे पॉइंट्स जो है रखे, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक पैगाम दिया। उसमें खान साहब ने कहा कि आपको तहरीक की ज़रूरत है, आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत इसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही है, अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। तो खान साहब ने इस पे मतलब काफ़ी तफसीली बात करते हुए, और भी देयर आर सो मैनी पॉइंट्स, अगर मैं आपके सामने रखूँ तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और जिस पे बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं, जिस पे बहुत से तज्जिया कर अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, तो वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें खान साहब ने वाज़िया करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को बताया है कि जी मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको मेरी ज़रूरत है। तो यकीनन खान साहब एक जो है हार्ड लाइन ले रहे हैं, जिस पे ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है बहुत दीगर लोगों की जानिब से, वो पार्टी के हों या दीगर जमातों से भी उनकी तरफ से तबसरा भी किया जा रहा है। पॉइंट ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब इस तरह की हार्ड लाइन लेंगे तो फिर उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल होते हुए, और 5 जून की बात की जाए, उस 5 जून को हो या उसके बाद उनको कोई भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उनके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है, अगर उसके लिए खान साहब थोड़ा सा अपने लहजे में, अपने स्टांस में अगर कोई नरमी नहीं लेके आएंगे तो उनके लिए फिर इस निज़ाम में कोई किसी किस्म का रिलीफ ना तो पहले था, ना अब है, ना ही मिल सकता है। लिहाजा
صرف ایک ہی حل ہے خان صاحب کے پاس، اور اب تک وہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب اپنے اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو انہیں کچھ ایسی شرائط ہیں وہ ماننی پڑیں گی جس کی بیس پہ ان کو جو ہے کچھ ریلیف مل سکتا ہے، اور وہ شاید انہیں بنی گالا دوبارہ سے جانے کے لیے جو ہے رہائی مل جائے. لیکن اگر خان صاحب کی بات کی جائے تو خان صاحب دو ٹوک بارہا کہہ چکے ہیں کہ مجھے کسی نہ تو ڈیل کی ضرورت ہے نہ ہی کسی ڈھیل کی ضرورت ہے. جب بھی میں جو ہے جیل سے باہر آؤں گا تو میں عدالتی رستے سے آؤں گا. لیکن اگر عدالتی محاذ کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت سارے چیلنجز موجود ہیں. پی ٹی آئی کے لیے عدالتی محاذ پہ بھی کوئی خاص ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. اگر آج ہی کی بات کی جائے تو جس طرح سے خان صاحب کے فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی صاحب نے ایک توہین عدالت کیس دائر کیا ہوا تھا خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، اس کو آج اس کی سماعت جو ہے 2.5 ماہ کے بعد رکھی گئی تھی، لیکن پھر بائی سیئنگ دیٹ کہ یہ بائی مسٹیک رکھی گئی ہے، اسے کاز لسٹ سے جو ہے خارج کر دیا گیا ہے. تو ادھر سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے اس نظام میں کتنا ریلیف ہے اور انہیں عدلیہ سے کی طرف کتنا دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ان کو ریلیف مل جائے. تو یقیناً جب بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے حل نکلنا ہے تو وہ حل نکلے گا ڈائیلاگ سے، مذاکرات سے. اب خان صاحب یہ مذاکرات کب کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ کب اپنی چیزوں کو اس طرف اس اینگل میں لے کے آتے ہیں جس سے ان کو ریلیف مل سکے، تو ابھی فی الوقت اس حوالے سے کہنا بہت مشکل ہے. کیونکہ آج کل کی بات کیجیے، خاص کر پچھلے 3-4 دنوں میں جو ہمیں عمران خان صاحب کا موقف نظر آیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنا سٹانس بیان کیا، اس سے لگ نہیں رہا کہ خان صاحب ذرا بھی 1 انچ بھی اپنے بیانیے سے، اپنے نظریے سے ہٹنے کو تیار ہیں، اور ذرا سا بھی اس نظام کے جو ہے کے لیے ریلیف جو چاہتے ہیں اس نظام سے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس نظام سے ریلیف چاہتے ہیں، نہ ہی خان صاحب اس کے ساتھ کوئی بھی نرمی اور لہجے میں آہستگی لانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے خان صاحب نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے پھر سے پابندی عائد ہو سکتی ہے، تو یقیناً یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے. پہلے بھی قریباً جنوری سے کے بعد مئی میں جا کے بہنوں کی خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی تھی، اور ابھی بھی ان کے جو بیٹے ہیں ان کی خان صاحب سے فون پہ بھی ایون ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں کرایا جا رہا. تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ خدشہ ان کا کافی حد تک درست ہے. لگ نہیں رہا کہ اس طرح سے نہیں ہوگا، یقیناً یہ ہو بھی سکتا ہے. اگر دوسری جانب بات کی جائے تو بہت سی جگہوں پہ حکومت کی صفوں سے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین ایسے ہیں جنہیں حکومت اپنی جانب کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر انہیں نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کا حکومت کی جانب سے کوئی منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے. اس کا دعویٰ کرتے ہیں شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے 52 اراکین کو جو ہے حکومت نااہل کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے. اب اس منصوبے کو آپ کتنا کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں. اگر بات کی جائے پی ٹی آئی لیگی رہنما کے حوالے سے بات کی جائے تو لیگی رہنما کا یہی دعویٰ ہے کہ پنجاب سائڈ سے ہی محض صرف پنجاب سائڈ سے پی ٹی آئی کے کوئی 22 اراکین ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کی جانب سے اس طرح کے دعوے پہلی بار نہیں کیے جا رہے، پہلے بھی بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ ترامیم لانی ہے یا کچھ کرنا ہے، تو اس حوالے سے کافی لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی وفاداری کو جو ہے وہ سٹیک پہ لگایا اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اب اس میں کتنی صداقت ہے اور ایسا کون سا منصوبہ ہے حکومت کا جو کامیاب ہونے جا رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بارہا ٹائم ایسا ہم نے ہوتے دیکھا تو ہے کہ لوگ جو ہیں سختیاں برداشت نہیں کر پاتے ہیں، یا پھر کسی لالچ کے تحت یا کسی فردر مطلب کیا کہیں گے ایسٹ کے تحت یا کچھ سوچ سمجھ کر ہی، لیکن یہ ہے کہ اپنی وفاداری کو اکثر چینج کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے یقیناً بڑے برے لقبات سے ان کو بلایا جاتا ہے، جیسے لوٹے کا ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ جی لوٹا ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے تو مطلب اٹس نارمل ان پولیٹکس کے لوگ اکثر اپنی وفاداریاں چینج کر لیتے ہیں اور پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ حکومتی دعوے کتنے سچے ہیں اور شبلی فراز صاحب کے یعنی پی ٹی آئی کے خدشات کتنے سچے ہیں. یہ اس کا فیصلہ جو ہے بہت جلد آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا. پھر اس حوالے سے اگر بات جائے کل کی، تو کل خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. کل کا دن یقیناً پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم دن ہے. فردر اگر بات کی جائے تو ہمارے بہت ہی سینئر صحافی، بہت ہی سینئر تجزیہ کار، بہت ہی سینئر اینکر پرسن ہیں روف کلاسر صاحب، ان کی جانب سے بھی خان صاحب کو لے کے ایک دعویٰ سامنے آیا جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا کہنا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب لیڈرشپ جمہوریت کے لیے ایسے پاپولر لیڈرشپ جو ہے جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے، امریت کی نئی شکل پیدا
ہو جاتی ہے آپ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے. جی یہ والا دعویٰ مطلب دعویٰ یا کہیں یا تجزیہ کہیں روف کلاسز صاحب کی جانب سے جیسے یہ تجزیہ آیا تو ایک ٹویٹر پہ ایک لمبی بحث شروع ہوگی. اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے خان صاحب کی پرانی جو انٹرویوز ہیں ان کو حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا اور بہت سے پوائنٹس رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سب سے زیادہ میڈیا کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھا. خان صاحب واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ہر سخت سے سخت سوال جو ہے اس کو بہت نرمی کے ساتھ لیا اور اس کا جواب دیا. خان صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے میڈیا کے ساتھ اپنی میکسیمم انگیجمنٹ رکھی. اگر یہیں ذکر کیا جائے نواز شریف صاحب کا تو انہیں آلموسٹ 2 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان میں واپس آئے ہوئے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک ایک سنگل انٹرویو اگر کہیں نا مطلب 3 ٹائم کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے آج تک جو ہے میڈیا کے ساتھ ایک سنگل انگیجمنٹ نہیں رکھی, کوئی ایک سنگل انٹرویو نہیں دیا. ہاں لیکن یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہاں میاں صاحب نے اگر کسی سے انگیجمنٹ رکھی ہے تو وہ رکھی ہے بھارت کی صحافی برکھا دت کے ساتھ. ان کو صحیح VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنے جو ہے جاتی عمرہ دعوت دی جاتی ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن رکھا جاتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے پاکستانی جرنلسٹ کے حوالے سے تو جناب ابھی تک ان 2 سال میں کسی ایک بھی صحافی کو نہ تو میاں نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن رکھا گیا ہے. تو یہاں روف کلاسز صاحب کے اگر تجزیے پہ بات کی جائے تو پاپولر لیڈر عمران خان کے سامنے ایسے ایسے سوالات رکھے گئے ہیں جس میں ان سے یہ تک پوچھ لیا گیا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہم کس کا گریباں پکڑیں گے. تو ان کے سامنے بیٹھ کے بینگ اے وزیر اعظم خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جی اگر یہ ہوتا ہے تو عوام کس کا گریباں پکڑے گی. یہاں تک کہ انہوں نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپنے وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کا انتخاب کیا تھا تو تب بھی انہیں کڑی تنقید کا سامنا رہا, لیکن خان صاحب جو ہے اپنے بیانیے پہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ہر کڑے سے کڑے سوال کا جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے سامنا کیا. تو اس حوالے سے اگر کلاسز صاحب کے پاپولر لیڈر کے حوالے سے جمہوریت کو خطرے کی بات کی جائے تو مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا کہ کوئی بھی مقبول لیڈر جمہوریت کے لیے خطرہ ہوتا ہے, بلکہ مقبول لیڈر جمہوریت کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں مقبول لیڈر جو ہے اگر وہ مطلب اوبیسلی اٹ ریئلی میٹرز کہ وہ کس طرح کا سٹانس لے کے کس نظریے کے تحت کس طرح کی چیزیں اپنے ملک میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو خان صاحب مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ یہ مقبولیت نہ صرف ان کی پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ وہ بڑے مقبول ہیں. اس حوالے سے ان کی پارٹی کی بہت سی ایسی کاوشیں ہیں. اس حوالے سے اگر بات کی جائے خان صاحب کی جانب سے بہت سی کاوشیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں ایک بہترین جو ہے نا پہچان ملی ہے. تو چونکہ وہ کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کا ایک بڑا قد ہے, خان صاحب کا سیاسی قد بھی بڑا ہے, اس کے علاوہ ایز اے کھلاڑی بھی ان کا بہت بڑا قد تھا. تو اس حوالے سے پاپولیرٹی کو اس طرح سے تنقید کرنا کہ پاپولیرٹی کسی قسم کی کسی امبیسمنٹ کا ریزن بن سکتی ہے یا خطرے کا ریزن بن سکتی ہے تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. تو اگر فردر بات کی جائے خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے, خان صاحب کے لیے کتنی جلدی اس پولیٹیکل سینیریو میں کتنی جلدی ان کے لیے اس نظام میں ان کے لیے کتنی جلدی سپیس بن پاتی ہے, اس کا ابھی تک تو کوئی بھی میرے خیال سے ایک ٹائم لائن نہیں بتا سکتا کہ بھئی اتنے دن باقی ہیں. مطلب جتنا مرضی کوئی دعویٰ کر لے لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی حقیقت ہے. کوئی بھی یہ جانتا ہے کہ ہاں خان صاحب کچھ حد تک سمجھا جائے تو وہ جانتے ہیں, کیونکہ یہ خان صاحب کے اختیار میں ہے کہ وہ کب جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف ان کے خود کے اوپر. وہ چاہتے تو وہ 26 نومبر کو بھی باہر آ سکتے تھے. جس طرح کی آفرز ان کے سامنے رکھی گئی, جو کچھ انہیں کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں, 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں, سیاست سے دور رہیں, آپ کو آج ہی رہائی مل جاتی ہے. لیکن خان صاحب نے چونکہ اس پہ اپنا اگری نہیں دکھایا تو اس لیے آج بھی وہ جیل میں ہیں. تو ابھی بھی ان کے اوبیسلی بہت سی آن ٹیبل آفرز ہوں گی, لیکن خان صاحب نے چونکہ ان سب آفرز کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ابھی بھی کسی اور ریزن کو, مطلب ایک بندہ ہے جس کو مطلب 650 سے زیادہ دن جیل میں ہو گئے ہیں, جس کی فیملی جیلوں میں قید ہے, ان کے اہل خانہ
کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا کتنا عرصہ، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جیل میں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی انفیکٹ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے، 2 دن بجلی نہیں ہوتی، گندا کھانا کھانے کو دیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے وہ مطلب میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے، ایسی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں پہ مطلب کیڑے مکوڑے ہیں جو کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رات سو نہیں پاتے، مطلب اتنا بدسلوکی کی جا رہی ہے ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے ساتھ، جو کہ سیاسی بھی جن کا کوئی رول نہیں ہے، وہ صرف اپنے مطلب ہسبینڈ کی سپورٹ میں ان کو ان کے ساتھ ان کو اکیوز کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ تو اگر اس پہ بات کی جائے تو اس بنیاد پہ بھی ان کو جو ہے اس طرح کا سلوک کا سامنا ہے، جس پہ ان کے اہل خانہ بھی کافی کنسرن ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس کا اور فردر اس سے زیادہ خان صاحب کے لیے کیا ہی مشکل پیش کی جائے گی جس کی بیس پہ وہ ڈیل کریں گے یا اپنے بیانیے کو کمپرومائزڈ ہوں گے۔ تو مجھے ایسا خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی کمپرومائز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کتنی دیر تک چلتی ہے اور اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ آلدو خان صاحب تو کافی پر امید ہے اس تحریک کو لے کے، ایک غیر روایتی قسم کی تحریک کرنے جا رہے ہیں خان صاحب، اور اس کے کیا نتائج آتے ہیں وہ بھی بہت جلد ہم سب کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو امید ہے پسند آئے گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔